मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं मौजूद लेके आई हूँ वो है इंसानियत मौत के दरवाज़े पर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन हैं। इल्म व फ़ज़ल में बाकमाल ईमानत और दयानत और ज़हदो दरू की अजीम मिसाल, हक़ गोई बेबाकी बहादुरी जुर्रत के पेकर अजीम जर्नेल, मैदान काराज में दुश्मनों की सफ़ों को चीरने वाला निडर जंगजू, जाहो जलाल का पेकर आज़मूदा कार और बेखौफ सिपाही, इबादत गुजार शब्बे ज़िंदा दार, शुमाली अफ्रीका की फतूहात में शानदार खिदमात सरअंजाम दे, इंसाफ परवर और खौफ खुदा रखने वाले हुक्मरान हिजाज, यमन, बसरा, कूफा और खरासा के इलाके इनके ज़ेरे नगीत रहे, जिन्हें 8 साल की उम्र में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की सआदत हासिल हुई। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कुरान पाक का आलिम पाक दामन, इसका बाप हवारी रसूल ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसकी वालदा अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इसके नाना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसकी पुप्पी और सैयदा खतीजतुल कुबरा, इसकी खाला सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इसकी दादी सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यानी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की खुशबख्ती के क्या कहने। उमर बिन दिनार कहते हैं, मैंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से ज़्यादा अच्छी नमाज़ पढ़ते हुए किसी को ना देखा। उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़्यादा अच्छी नमाज़ पढ़ते हुए किसी को ना देखा। उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर में 3 खूबियाँ बददर्जा पाई जाती थी, शजाअत, इबादत, बलागत। इन्हें ये एजाज़ भी हासिल है कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनके नाम पर अपनी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला रखी। नाम अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पैदाइश 1 हिजरी मदीना, वफ़ात 71 हिजरी सन 695 ईस्वी। वफ़ात के वक्त उम्र मुबारक 73 साल थी। मुद्दत खिलाफत 64 हिजरी तो 73 हिजरी 9 साल। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वालिद का इस्मे गिरामी सैयदना ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वालदा सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नाना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खाला सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फुफ्फी सैयदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दादी सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मदीना मुनव्वरा में तौलद हुए 7-8 बरस की उम्र में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की इज़्ज़त हासिल है। 21 साल की उम्र में जंग यरमूक में शामिल जिहाद हुए। फ़तह तराबलस 26 हिजरी आपके हुस्न तदब्बुर का नतीजा थी। जंग जमल में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हमायत में दिल खोल कर लड़े। जंग सफ़ेन में गैर जानबाज रहे। सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में खिलाफत से दस्तबरदार हो गए तो आपने भी रफ़ा शर के लिए इनकी बैत कर ली, मगर जब इन्होंने यजीद को वली अहद बनाया तो आपने शदीद मुखालफत की। इस पर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद मदीना मुनव्वरा आए और हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह को बुलवाया। इन सब ने मजलिस गुफ्तगू में आप ही को नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। यहाँ जो गुफ्तगू हुई इसका खुलासा ये है, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप लोग मेरी हौसला रहमी और अफूदर गुज़र से खूब वाकिफ़ है। यजीद आपका भाई और इब्ने अम है, आप इसे बराए नाम खलीफा तस्लीम कर ले। मुनासिब और खराज ख़जाना का सब इंतज़ाम आप लोगों के हाथ में होगा और यजीद इसमें आपकी मुज़ाहमत नहीं करेगा। ये सुनकर तमाम लोग खामोश रहे, किसी ने कुछ जवाब न दिया। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इब्ने ज़ुबैर आप इनके तर्जुमान हैं, जवाब दीजिए। इब्ने ज़ुबैर आप पैगम्बर इस्लाम या अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तरीक़ा इख्तियार करें, हम इसी वक्त सर झुका देंगे।
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کا طریقہ کیا تھا؟ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ مسلمانوں نے آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود منتخب کیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کس کی ہے؟ اگر میں یہ راستہ اختیار کروں تو اس سے اختلاف اور بڑھ جائے گا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابو بکر یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اختیار کیجیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا طریقہ کیا تھا؟ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ایسے آدمیوں کو جو ان کے رشتہ دار نہیں تھے انتخاب خلیفہ کا اختیار دے دیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علاوہ کوئی بھی صورت تمہیں منظور نہیں ہو سکتی ہے۔ ابن زبیر بالکل نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کی پالیسی پر عمل کیا، اختلاف کرنے والوں کی زبان بندی کر دی، پھر اہل مدینہ سے یزید کے حق میں بیعت لے لی۔ وفات کے وقت یزید کو وصیت کی، جو شخص لومڑی کی طرح کاوے دے کر شیر کی طرح حملہ آور ہوگا وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر وہ مان لے تو خیر، ورنہ قابو پانے کے بعد انہیں ختم کر دینا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہامہ اور مدینے کے لوگوں سے بیعت لی اور یزید کے عاملوں کو وہاں سے نکلوا دیا۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کو بڑی فوج دے کر ان کے مقابلے پر بھیجا۔ مسلم نے پہلے مدینہ فتح کیا اور لوٹا، پھر اس کے جانشین حسین بن نمیر نے جبل بکبس پر چرخیاں لگا کر خانہ کعبہ پر آتش بازی کی اور مکہ معظمہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس اثناء میں یزید کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹے معاویہ نے خود ہی خلافت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرتی طور پر تمام ممالک اسلامیہ کے خلیفہ تھے۔ جس روز امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین بنایا، نظام اسلام ختم ہو گیا تھا۔ اب قدر تان نظام اسلام کے احیاء کی بھی صحیح صورت پیدا ہو گئی۔ بڑی توقع تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بڑی اجتہادی غلطی واقع ہوئی ہے اب وہ نکل جائے گی اور مسلمان پھر سے ہمیشہ کے لیے اسلام کے صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ مگر افسوس کہ ابن زبیر سے ابتدا ہی میں کچھ ایسی فروگزاشتیں ہوئی ہے کہ احیاء اسلام کی تمام اچھی امیدیں جو پیدا ہو رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے پیوند زمین ہو گئی۔ شامی سپہ سالار حسین بن نمیر نے ابن زبیر سے کہا، ہم مشترکہ فوجوں کے ساتھ شام چلیں، اہل شام سے زیادہ آپ ہی کی خلافت کو ترجیح دیں گے اور میں وہاں آپ کی بیعت کرانے کی کوشش کروں گا۔ اس پر ابن زبیر نے جواب دیا، یہ اس وقت ہوگا جب کہ ایک ایک حجازی کے بدلے میں 10 شامیوں کو قتل کرا لو۔ اس پر حسین بن نمیر مایوس ہو کر اپنی فوج کے ساتھ شام واپس چلا گیا۔ مروان اور دوسرے اکابر بنی امیہ مدینے میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے تیار تھے، مگر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے پہنچتے ہی ان لوگوں کو نکال دیا اور ان کے لیے یہ موقع خود بہمیں پہنچا کہ وہ شام جا کر ان کی مخالفت کا علم بلند کر دے۔ چنانچہ یہ سب لوگ شام گئے اور وہاں انہوں نے مروان کو خلیفہ بنا کر ابن زبیر کے علاقوں پر فوج کشی کر دی اور دمشق، حمص، فلسطین اور مصر سے ان کے گورنروں کو شکستیں دی اور ملک بدر کر دیا۔ بنی ثقیف کے ایک چلاک آدمی مختار ثقفی نے جاہ طلبی کے لیے انتقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ بلند کیا۔ ابن زبیر نہایت آسانی کے ساتھ ان لوگوں کو بنی امیہ سے الجھا سکتے تھے کیونکہ نعرہ فی الاصل انہی کے خلاف تھا، مگر انہوں نے یہ نہ کیا بلکہ محمد بن حنیفہ، ابن عباس اور اہل بیت کے دوسرے بزرگوں سے بگاڑ لیا، انہیں قید یا جلا وطن کر دیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ مختار ثقفی کو اپنی طاقت بڑھانے کا موقع مل گیا۔ اس نے ابن زبیر کے گورنر کو کوفہ ملک بدر کر کے کوفہ اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ آخر یہ فتنہ بڑے نقصان پہنچا کر کافی وقت لے کر بڑی قربانیوں کے بعد فرو ہوا۔ اسی اثناء میں مروان کے جانشین عبد الملک نے اطراف شام میں بہت بڑی قوت حاصل کر لی اور قبل اس کے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پر فوج کشی کرتے
عبد الملک نے عراقہ پر حملہ بول دیا اور گورنر کوفہ کو شکست دے کر عراق پر قابض ہو گیا۔ اب عبد الملک اس قابل تھا کہ وہ ابن زبیر سے آخری فیصلہ کر لے۔ اپنے اس خیال کے تحت ایک دن اس نے ایک بہت بڑا مجمع کیا اور ایک گرم جوش تقریر کی، اور پھر مجمع عام سے پوچھا، عبد الملک تم میں کون ہے جو ابن زبیر کے قتل کا بیڑا اٹھائے؟ حجاج یہ خدمت میں سر انجام دوں گا۔ عبد الملک کوئی ایسا مرد میدان ہے جو ابن زبیر کو ختم کر دے؟ حجاج میں یہ فرض انجام دوں گا۔ عبد الملک کون ہے جو ابن زبیر کا سر قلم کر لائے؟ حجاج یہ خدمت میرے سپرد کی جائے۔ یہ خدمت حجاج کے سپرد کر دی گئی اور 72 ہجری میں ایک فوج گراں کے ساتھ مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا۔ حضرت ابن زبیر حرم کعبہ پر پناہ گزیر تھے۔ حجاج نے حرم پاک کو چاروں طرف سے گھیرا اور آتش زنی اور سنگ باری کو اپنا وظیفہ حیات قرار دے لیا۔ گولے حرم کعبہ پر گر کے اس طرح پھٹتے تھے جیسے دو پہاڑ ٹکر کھاتے ہیں اور ٹکرا کر پرزہ ہو جاتے ہیں۔ ابن زبیر بڑے سکون سے آگ اور پتھروں کی برسات کا مقابلہ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ کئی مہینے ختم ہو گئے۔ جب نماز کا وقت آیا تو آپ صحن کعبہ میں قبلہ رو کھڑے ہو جاتے، آپ کے چاروں طرف پتھروں کی برسات شروع رہتی، مگر آپ گرد و غبار سے زیادہ اسے اہمیت نہ دیتے، یہاں تک رسد بالکل ختم ہو گئی اور فوج سواری کے گھوڑوں کو ذبح کر کے کھانے لگے۔ مکہ مکرمہ کے اندر قحط نے اس قدر شدت اختیار کر لی کہ ہر در و دیوار سے فریاد کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ابن زبیر کے ساتھ فاقہ کشی کے عذاب سے تنگ آ کر روزانہ بھاگتے تھے اور حجاج بن یوسف کی صفوں میں شامل ہو جاتے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہ تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ ابن زبیر کے دو لگتے جگر حمزہ اور حبیب بھی ان سے الگ ہو گئے، حجاج کے ساتھ مل گئے۔ تیسرے بیٹے نے بہادرانہ مقابلہ کیا اور میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ اب ابن زبیر اپنی والدہ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر کی خدمت میں مشورہ لینے کے لیے آئے۔ اس وقت حضرت اسماء کی عمر 100 برس سے زیادہ تھی۔ جسم میں جتنے مسام اتنے ہی ان کے دل جگر پر داغ تھے۔ بیٹے نے کہا، اماں میرے تمام ساتھی اور میرے بیٹے میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، صرف چند بندگان وفا باقی ہیں، مگر وہ بھی حملے کا جواب نہیں دے سکتے۔ دوسری طرف دشمن ہمارے مطالبے کو تسلیم نہیں کر رہا۔ ان حالات میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بیٹا اگر تم حق پر ہو تو جاؤ، اس حق کے لیے جان دے دو جس پر تمہارے بہت سے ساتھی قربان ہو چکے ہیں، لیکن اگر تم حق پر نہیں ہو تو پھر تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ تم اپنی اور دوسرے لوگوں کی ہلاکت کے ذمہ دار بن رہے ہو۔ ابن زبیر، اس وقت میرے تمام ساتھی جواب دہ ہو گئے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھیوں کی عدم رفاقت شریف اور دیندار انسانوں کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتی۔ غور کرو کہ تمہیں اس دنیا میں کب تک رہنا ہے۔ حق کے لیے جان دے دینا حق کو پشت ڈال کر زندہ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ ابن زبیر، مجھے اندیشہ ہے کہ بنی امیہ کے لوگ میری لاش کو مسلح کریں گے، مجھے سولی پر لٹکا دیں گے اور کسی بھی بے حرمتی سے کوتاہی نہیں کریں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا جب بکری ذبح ہو جائے تو پھر کھال اتارنے سے اسے کچھ تکلیف نہیں ہوا کرتی۔ اچھا میدان جنگ کو سدھارو اور خدا تعالیٰ سے امداد طلب کر کے اپنا فرض ادا کر دو۔ ابن زبیر نے ماں کے سر کو بوسہ دیا اور کہا، اے مادر محترم، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کمزور ثابت نہ ہوں گا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو اطمینان دلا دوں کہ آپ کے بیٹے نے امر باطل پر جان نہیں دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا بہرحال میں تو صبر شکر ہی سے کام لوں گی۔ اگر تم مجھ سے پہلے چل دیے تو میں صبر کروں گی، اگر کامیاب واپس لوٹے تو میں تمہاری کامیابی پر خوش ہوں گی۔ اچھا تم قربانی دو، انجام خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ابن زبیر، میرے حق میں دعائے خیر فرما دیجیے۔ حضرت اسماء، اے اللہ، میں اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کرتی ہوں، تو استقامت دے اور مجھے صبر شکر عطا کر۔ دعا کے بعد بوڑھی ماں نے اپنے کانپتے ہاتھ پھیلا دیے اور فرمایا، بیٹا ذرا میرے پاس آ جاؤ تاکہ میں آخری مرتبہ تم سے مل لوں۔ ابن زبیر نے کہا، ہماری یہ آخری ملاقات ہے، آج میری زندگی کا آخری دن ہے، اور پھر سر جھکائے آگے بڑھے۔ درد مند ماں نے حوصلہ مند بیٹے کو گلے سے لگا لیا، بوسہ دیا، پھر فرمایا، بیٹا اپنا فرض پورا کر دو۔ ابن زبیر اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ لوہے کی کڑیاں سی محسوس ہوئی تو ان کے دل پر ایک دھچکا سا لگا۔ آپ نے تعجب سے فرمایا، میرے بیٹے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والوں کا
تو یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اس پر ابن زبیر کھڑے ہوئے زرہ اتار کر جسم سے الگ پھینک دی اور رجز پڑھتے ہوئے تیغ بکف شامی فوج کی طرف آئے۔ پھر اس ولولہ اور جوش کے ساتھ حملہ آور ہوئے کہ میدان کانپ اٹھا۔ چونکہ شامی فوج کی گنتی بے قیاس تھی، اس واسطے ان کے ساتھی حملے کی تاب نہ لا کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس وقت ایک شخص نے پکار کر کہا، ابن زبیر پیچھے ہٹ کر حفاظت گاہ میں چلے آئیے۔ آپ نے آواز دینے والے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور کچتے ہوئے شیر کی طرح یہ للکارتے ہوئے آگے بڑھے، میں اس قدر بزدل نہیں ہوں کہ اپنے بہادر ساتھیوں کی موت کے بعد خود اس موت سے بھاگ نکلوں۔ ابن زبیر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بپھرے ہوئے شیر کی طرح شامی فوجوں پر حملہ کرتے تھے۔ جس طرح آپ تلوار لے کر امڑتے صفیں الٹ پھلٹ ہو جاتی تھی اور راہیں صاف ہو جاتی تھی۔ چونکہ آپ کے جسم کو زرہ کی حفاظت حاصل نہ تھی، اس لیے آپ بے دریغ تلوار چلاتے جاتے اور جسم کا خون برستے ہوئے بادل کی طرح ٹپکتا جاتا تھا۔ حجاج نے تمام شامی فوجوں کو حرکت دی، اپنے منتخب بہادروں کو آگے بڑھایا اور پھر اس قوت شدت کے ساتھ حاصل کیا کہ شامی فوجیں زور کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے دروازوں تک پہنچ گئی، لیکن برتری کی باگ اب بھی ابن زبیر کے ساتھیوں کے ہاتھ میں ہی تھی۔ یہ مٹھی بھر جوان تلواروں کی بجلی اور نعرہ ہائے تکبیر کی کڑک کے ساتھ جس طرح رخ کرتے تھے، شامیوں کا ہجوم زیر و زیر ہو جاتا۔ یہ حال دیکھ کر حجاج بن یوسف اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ اس نے اپنے علمدار کو آگے بڑھایا، اپنے سپاہیوں کو للکارا۔ ٹھیک اسی وقت ابن زبیر اپنی جگہ سے تڑپ کر اٹھے، باز کی طرح لپکے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کا رخ پھیر دیا۔ اسی اثنا میں خانہ کعبہ کے میناروں سے اذان کی صدائیں بلند ہوئی۔ اللہ اکبر کے ساتھ ہی اس اللہ کے بندے نے تلواریں نیام میں ڈال دی اور اپنی ایک صفیں حجاج بن یوسف کے مقابلے میں چھوڑ کر خود مقام ابراہیم پر جا کر کھڑا ہوا۔ ابن زبیر جب نماز سے لوٹے تو معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھی بکھر چکے ہیں، علم چھن چکا ہے، علمدار قتل ہو چکا ہے۔ اس نے زار یاس حسرت سے دل کا جو حال ہوا بیان میں نہیں آ سکتا۔ پھر بھی یہ فوج کا سپہ سالار بے علم کا مجاہد مردانہ وار آگے بڑھتا اور یہ ایک 10,000 میں گھس کر تلوار چلانے لگا۔ سامنے سے ایک تیر آیا اور اس نے ابن زبیر کا سر کھول دیا۔ ماتھا، چہرے اور داڑھی خون سے تر ہو گئے۔ اس وقت بھی ان کی زبان پر رجز جاری تھا۔ ابن زبیر یہ رجز پڑھتے جاتے، تلوار چلاتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے، یہاں تک کہ زمین پر گر پڑے اور دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ حجاج نے حسب وعدہ ان کا سر کاٹ کر عبد الملک کے پاس بھیج دیا۔ ان کی لاش شہر کے باہر ایک اونچی جگہ پر لٹکا دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دردناک انجام کی اطلاع ہوئی تو آپ نے حجاج کو پیغام بھیجا، ابن زبیر کی لاش کو سولی سے ہٹا دیا جائے۔ حجاج نے جواب دیا، میں اس نظارے کو قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ اسماء نے پھر کہا، مجھے تجہیز و تکفین کی اجازت دی جائے، مگر حجاج نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ قریش یہاں آتے تھے اور اپنا نامور فرزند کی لاش سولی پر دیکھ کر چلے جاتے تھے۔ ایک دن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اتفاقاً ادھر سے گزری۔ ابن زبیر کی لاش اب بھی سولی سے لٹک رہی تھی۔ آپ نے بیٹے پر نظر ڈالی اور فرمایا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ شاہ سوار بھی اپنے گھوڑے سے اترے؟ علامہ شبلی نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ان دلیرانہ الفاظ کا کس قدر اچھا ترجمہ کیا۔ لاش لٹکی رہی سولی پر کئی دن، لیکن ان کی ماں نے نہ کیا رنج و الم کا اظہار۔ اتفاقات سے ایک دن جو ادھر جا نکلی، دیکھ کر لاش کو بے ساختہ بولی، ایک بار ہو چکی دیر کے منبر پر کھڑا ہے یہ خطیب، اپنے مرکب سے اترتا نہیں اب بھی یہ سوار۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔